फरमाया, फिर फरमाया एक बुजुर्ग थे कि ख्वाजा मोहम्मद असलम हलसी रहमतुल्लाह एक नामी ने एक मर्तबा किसी काम की खातिर सच्ची कसम खाई। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जो थी ख्वाजा मोहम्मद असलम हलूसी, जो नमाज की एक किसी मर्ते की किसी काम की वजह से खातिर, यानी कि सच्ची कसम खाई आपने, यानी झूठी नहीं, सच्ची कसम खा ली। उस वक्त वो हालत शुक्र में था, यानी वो हालत शुक्र में था। जब हालत सहू में आया तो पूछा, क्या मैंने आज कसम खाई है? कहा हाँ। जब वो हालत में हुए, अपनी हालात सच में हुआ आए, बाहर आए, तो उन्होंने फरमाया लोगों से कि मैंने क्या आज कोई कसम खाई है सच्ची? तो आपने फरमाया हाँ। फरमाया चूंकि आज सच्ची कसम खाने पर मेरे नफ्स ने जुरात की है, यानी सच्ची कसम खाने के लिए मेरे नफ्स ने आज जुरात कर दी। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, यानी कि कल झूठी कसम की जुरात करेगा, आज उसने यानी कि सच्ची कसम खाई है मेरे नफ्स में, तो कल वो सच्ची कसम भी खाएगा। इसलिए बेहतर है कि जब तक मैं जिंदा रहूं बात ही ना करूं। तो आपने इरादा कर लिया कि जब तक, यानी कि मेरी जब आदत पड़ जाएगी, वही हम बता रहे थे पीछे वाली क्लिप में, हमने आपको बताया कि कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि बात बात पर कसम खाते रहते हैं, बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं, होते कहीं हैं तो बताते कहीं हैं। किन बिनी मतलब के झूठी कसम खाना, झूठ बात करना, ये इंसानों की फितरत में शामिल हो चुका है। तो आपने फरमाया जब आज हम झूठी कसम खा रहे, सच्ची कसम खा रहे हैं, तो कल हमारा नफ्स झूठी कसम भी खा लेगा। इसलिए मैंने आज से अहद किया है, वो बुजुर्ग ने अहद कर लिया कि मैं आज के बाद में किसी से बात ही नहीं करूंगा। उसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे लेकिन किसी से बात ना की। आप खामोश ही रहे लेकिन किसी कलाम तक भी ना किया, बात ही ना की। ये इस किस्म की सच्ची कसम का कुफारा था जो उसने एक मर्तबा खाई। आप अंदाजा लगाइए, आज हम हैं कि बात बात पे कसम खा लेते हैं और अंदाजा ही लगाते कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है, हम अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों तबाह कर रहे हैं। हमें अपने माशरे को, अपनी आदतों को, अपने हालातों को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को, अपनी नीयत को, अपने कान को बिल्कुल परहेजगार और मुत्तकी हो जाना चाहिए और ऐसी आदतों से छुटकारा मिल लेना चाहिए। और हमें देखें कि हम बात बात पे, छोटी छोटी चीजों पे कहीं गलत कदम तो नहीं उठा रहे, हमारी आंखें कोई गलत तो नहीं देख रही है, हमारे कान की गलत सुन तो नहीं रहे, या हमारी जुबान ने कुछ गलत बोला तो नहीं। अगर कभी बोला है तो उसका कुफारा हमारे ऊपर लाजिम है, हम उसका कुफारा दें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और फिर हम अपनी जिंदगी में देखें कि बेशक हम अपनी जगह ठीक हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है कि अपने आप को संभालें। यानी कि आप देखिए कि 40 साल तक आप उन बुजुर्ग ने किसी से कोई कलाम ना किया और 40 साल तक ऐसी रहे। दुआ ने इल्तिमास की कि अगर ख्वाजा साहब को जरूरत पड़ती थी तो क्या करते थे। फिर लोगों ने पूछा कि जब 40 साल किसी से बात ही ना की तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, जब कोई जरूरत का सामान लेना देना कुछ बात करना होगा तो फिर क्या करा। तो इशारा तो आपने लोगों ने फरमाया है कि जो उनके खिदमत गुजार थे कि वो इशारों से ही काम कर लिया करते थे, इशारे कर दिया करते थे। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी जिंदगी में हम फिजूल बोलते रहते हैं, जो अल्लाह ताला फिजूल बोलने का भी हमसे हिसाब लेगा। ज्यादा बढ़ चढ़ के कोई भी बात करेंगे तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा। तो हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है और किसी की हिमायत करने में झूठ बोलते रहते हैं, किसी को चोर को बचाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। और हमने तो यहां तक सुना और देखा भी है कि लोगों को 10 रुपए का सिगरेट पिला दो, 20 रुपए का सिगरेट पिला दो, 20, 30, 50 रुपए दे तो झूठी गवाही देने भी तैयार हो जाते हैं और झूठी गवाही भी दी है। और झूठी गवाही देने के बाद में, तैयार होने के बाद में अपने आप को ये समझते हैं हमने बहुत अच्छा शाबाशी का काम किया, हमने बहुत नेक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जो ये सख्त से सख्त अजाब का काम किया है। अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी तकजीब की है, इसकी मुमानियत फरमाई है।
اور فرمایا ہے ایسی گواہی سے جھوٹ بولنے سے دور ہو جاؤ، پاس مت جاؤ، لیکن صرف 10 20 50 100 روپے کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ کبھی نہیں سوچتے، اور اپنی زندگی کو ایسے سینہ تان کے گزارتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک اور اچھا کام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا بات پڑھتے ہیں، کیسی گواہی دے رہے ہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بولنے پر آمادہ، جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم بڑے شہنشاہ، بڑے نیک آدمی ہیں، ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اپنی صفائی پیش کرتے چلے آتے ہیں سچائی کی، ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم جنت کے فرشتہ ہیں اور ہم بہت ہی سچ بولتے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل سراسر اپنی تعریف خود بیان کرنا، یا اس میں یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی تعریفوں سے بھی بچیں، ہم صحیح ہیں غلط ہے، اللہ سب دیکھتا، سب جانتا، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا دیکھ رہا، لیکن اپنی عادت سے اس قدر مجبور ہو چکے ہیں وہ کہ انہیں جو ہے اپنی تعریف خود کرتی تو لوگ ان کی تعریف سنیں گے، لوگ ان کی واہ واہی کریں گے، اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا خطرناک عذاب اپنے لیے تیار کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے مولا کریم۔ تو پابوسی کا شرف حاصل ہوا سوموار کے یعنی کہ پیر کے دن۔ تو اس روز شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ خواجہ اجل شیرازی اور شیخ سیف الدین کی خیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تو بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے، محبت میں یعنی سچا کون آتا ہے؟ تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے اور رغبت سے اپنے اسے قبول کرے، یعنی کہ جس انسان پہ کوئی پریشانی آئے تو اسے وہ رغبت سے محبت کے ساتھ یعنی کہ قبول کر لے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر لاکھ تلوار بھی اس کے اوپر پڑی جائے، ماری جائے، تو اسے کوئی خبر نہ ہو، یعنی کہ ایسا انسان ہونا چاہیے، ایسا اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور ایسے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ اسے کچھ بھی چلاتے رہو، اسے تیر چلاتے رہتے، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ اللہ کی یاد میں اتنا اس قدر مشغول ہے کہ اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے۔ تو محبت ایسی ہونی چاہیے۔ محبت میں کس راستے سے گزر رہا ہے نا، وہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی نمازی کے راستے سے گزر رہا ہوں، اس کے آگے سے گزر رہا ہوں، میرے آگے کچھ ہے یا پیچھے کچھ ہے۔ وہ تو اشتیاق ہے صرف اللہ کی محبت میں، ایسا پروان ہو چکا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں صرف اللہ کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ تو محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اسے کچھ نہ دکھائی دینا چاہیے۔ پھر خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے اگر اس کا ذرہ کر دیا جائے اور آگ میں جلا کر خاکسار کر دیا جائے تو بھی اسے دم نہ مارے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کتنی باریکی ہے محبت میں۔ ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتنی باریکی، کتنی اصلیت، کتنا مسائل ہے محبت میں کہ اسے مار بھی دیا جائے، آگ سے بھی جلا دیا جائے، خاکستر بھی کر دیا جائے، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے، اور خاکستر بھی ہو جائے تب بھی پتہ نہ چلے، اور دم بھی نہ مارے کہ مجھے ایسا کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس چیز کا محبت نام ہے دوستو، ناظرین کرام، یہ چیز محبت ہے۔ یہ شیخ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ شیخ سیف الدین ماخوذی نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے کہ جسے ہمیشہ چوٹ لگے اور مشاہدہ دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے۔ یہ روزانہ بھی اگر چوٹ لگے اور چوٹ میں وہ صرف یہ بھی نہ دیکھے کہ میرے چوٹ کہاں لگی ہے، کدھر لگی ہے، صرف
وہ اللہ کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے، اس طرح عشق میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ بھول جائے اسے چوٹ بھی کہاں لگی ہے، کہاں لگ رہی ہے، اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ واہ، بے شک کیا بات ہے۔ پھر شیخ الاسلام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اور عوام اللہ تقوی نے فرمایا کہ یہ بات شیخ شہاب الدین میں پانی پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو محبت میں نے بتائی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، ایک شیخ شہاب الدین میں ایسی محبت پائی دیکھی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایسی محبت میں نے نہ دیکھی، ایسی محبت میں نے خواجہ صاحب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ میں نے دیکھی ہے۔ اس واسطے کے اسرار اولیاء میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، اسرار اولیاء فرماتی ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ راویہ بصری اور خواجہ حسن بصری، مالک بن دینار اور خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سب بصرے میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور گفتگو صدق محبت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے جب اسے رنج درد ہو اور پھر تو صبر کرے، اور اس قدر صبر کرے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو، اللہ کی یاد میں ہو، اسے اللہ کے سوا کچھ بھی نہ دکھائی دیتا ہو، چاہے زمین ہو، زماں ہو، مکی ہو، مکا ہو، چنی ہو، چنا ہو، خشک تیر بیر بر چرندے پرندے، ملائک ہو، جنات ہو یا فرشتے، جدھر اس کی نظر جاتی ہو اسے صرف اللہ ہی دکھائی دیتا ہو، اور پھر اس پہ بھی صبر کرے جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مارے، کوئی توڑے، کوئی پریشان کرے، کچھ بھی کرے اور اس پہ صبر کر لے۔ آپ فرمایا، راویہ نے فرمایا کہ خواجہ اس سے غرور کی بو آتی ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا اس سے بھی غرور کی بو آتی ہے۔ پھر مالک بن دینار نے فرمایا کہ مولا کی روشنی دوستی میں صادق ہے جو زہریلا میں دوست کی طرف سے اس پر آئے، یعنی کہ جو زہریلا یا پریشانی اس کی طرف آئے تو رضا الہی بھی طلب کرے، تب بھی رضا الہی بھی طلب کرتا رہے اور ہر پریشانی پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ پتہ نہیں اس کی کون سی نعمتیں ہمارے اوپر نواز رہی ہے جو ہمیں یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اے مولا کریم، تو کچھ بھی پریشانی دے، کچھ بھی کر، لیکن تو اپنی محبت سے ہمیں غافل نہ کر اور ہمیں بہکے ہوئے میں نہ، ہمیں اپنا سچا عاشق بنا دے، ہمیں اپنا بندہ عطا فرما دے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اس پر راضی رہے۔ راویہ نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے، تو فرمایا کیسا ہونا چاہیے؟ خواجہ شفیق نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے اگر اس کا ذرہ بھی کر دیا جائے، اسے مار کے اسے ذرہ بھی کر دیا جائے تو بھی دم نہ مارے، صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہے، اسے پتہ ہی نہ چلے۔ رابعہ نے فرمایا جب اسے رنج و عالم پہنچے تو وہ اسے دوست کے مشاہدے میں بھول جائے۔ اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی پہنچے تو وہ اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چل رہا کہ میرے اوپر کوئی پریشانی ہے یا نہ ہے۔ ہم ذرا سی پریشانی آنے پہ تمام پریشان ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی دقتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کو خود بخود ٹینشن لے کے، دماغ میں پریشانی لے کے اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، شیخ صاحب الدین یعنی کہ شیخ سعید الدین ماخرزی نے فرمایا ہے کہ صدق محبت اسی کا نام ہے جو اللہ کی محبت میں بے پناہ محبت میں رہتا ہو اور صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہو، اس سے ہٹ کے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اسے مار دیا جائے، توڑ دیا جائے، جلا دیا جائے، تکلیف دے دی جائے، ریزہ بھی کر دیا جائے اور اسے پھر بھی پتہ نہ چلے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، میرا کوئی ریزہ کر رہا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہ چلتا ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت۔ پھر ہنسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو بعد ازاں بعد مبارک اپنی زبان سے فرمایا کہ اصل جو خندر اور قہقہے ایک کبیرہ گناہ ہے، جو آدمی خوب زور سے قہقہے لگا کر ایک بھی بار ہنس لیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، اس نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، وہی خندہ
اور کہہ کہا اہل سلوک میں سے ہے کہ فرمایا کہ خندہ و کہہ کہا جائز تو ہے لیکن قبرستان میں نہیں چاہیے، یعنی قبرستان میں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ قبرستان میں کہے لگا کہ ہنسنا، یہ ویسے بھی کہے لگا ہے کہ ہنسنا منع ہے، جائز تو ہے لیکن منع ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کہے لگا کہ ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ گناہ عظیم ہے، اور قبرستان میں تو اور نہیں ہنسنا چاہیے کیونکہ یہ وہ عبرت کا مقام ہے، وہاں پہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ کھیل کود کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو مردے کو کہتا ہے، مردے کہتے ہیں کہ یہ خدا، اے غافل، کہتا ہے کہ اے غافل، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے یہ کچھ پیش آنا ہے تو تیرے جسم کا گوشت و پوست گر پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مردے کہتے ہیں کہ تجھے غافل انسان پتہ ہی نہیں ہے، اگر تجھے پتہ ہو جائے کہ اتنا گناہ، اتنا خطرناک معاملہ ہے یہاں کا قبر کا، تو تیرا گوشت پوست سب اتر پڑے گا اور تجھے خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ بات آپ خاص طور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عمدہ بیان ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں، اور بزرگان دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بزرگان دین تک آئے ہیں، تابعین تک و تابع تابعین، ازواج مطہرین اور خلفاء راشدین جیسے بزرگان دینوں نے یہ بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں ان بیانوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو اور شیئر کرو اور سبسکرائب کرو، لائک کرو انشاءاللہ تعالی، اور ہماری ویڈیو سے آپ جو ہے عبرت بھی حاصل کرو، اس پہ عمل بھی کرو انشاءاللہ۔